भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल से दीन की बातें में आज हम सुनेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत और एक सहाबी रसूल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हक का बयान सैयद मुकीमुर रहमान से। तो चलिए इस वाक़या को आप भी सुने, हम भी सुनेंगे। बहुत ही प्यारा वाक़या है। वाक़या सुनने के बाद आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। और वाक़या सुनने के बाद, बयान सुनने के बाद अगर आपको ये बयान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत और सहाबी रसूल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हक। सब पहुंच गया। आका आखिरी वसीयत, आखिरी वसीयत। मेरे नबी ने हजरत अली को बुलाया और इब्ने अब्बास को बुलाया, दोनों को बुला करके एक मोढ़ा हजरत अली के कांधे पर यहाँ पर और एक हजरत फजल बिन अब्बास या कुसुम बिन अब्बास, हजरत अब्बास के जो बेटे थे उनके मोढ़े पर। भाई अकेले चला नहीं जा रहे थे ना, कमजोर हो गए। मेरे नबी की पूरी उम्र जाहिरी दुनिया में कितनी हुई बोलो? 63 साल। कितनी हुई बेटा? 63 साल। और ये जो बात है कब की है? 59 या 60 साल। जी। आका की उम्र कितनी थी? 59 या 60। मेरे नबी ने एक कदम हजरत अली के कदम हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा। दोनों के सहारे से आका मस्जिद में पहुंच गए। मेरे नबी ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मिंबर शरीफ पर बैठ गए। मेरे नबी ने खुतबा दिया, लोगों को समझाया, ऐ लोगों पलट मत जाना, खुदा एक है। मेरे नबी बयान करते करते अब इरशाद फरमाते, ऐ लोगों मेरा आखिरी वक्त है, मैं दुनिया से चंद सालों में चला जाऊंगा, मगर सुनो मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर तुम्हारा किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। तमाम साहबा कह रहे हैं आका आप क्या कह रहे हैं? सिद्दीक अकबर बोले आका हमें जान मिली आपके सदक़े में, ईमान मिला आपके सदक़े में। मेरे नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या अबू बकर, ऐ अबू बकर बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अबू बकर बैठ गए। फिर नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह सहाबा रोने लगते हैं और कहने लगते हैं आका हमारी जान आपके सदक़े में, हमारे माँ बाप आपके सदक़े में, हमारी सांसें आपके सदक़े में। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी के 11 दिरहम या 10 दिरहम आ रहे थे। हजरत फजल बिन अब्बास से कहा दे दो, दे दिए। फिर नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। आज बेटा अपने बाप को देखे, ये आका है, अपने गुलाम से कह रहे हैं किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। मेरे नबी ने ऐलान किया तो एक सहाबी खड़े हो गए। अल्लाह, एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका मेरा हक आ रहा। हजरत उमर ने तलवार निकाल ली और निकालने के बाद कहा तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। होश में आओ, पागल तो नहीं हो। अरे तुम्हें सर से लेकर के जितना वजूद मिला, हर नेमत मिली वो नबी के सदक़े में, और तुम कह रहे हो नबी पर तुम्हारा हक आ रहा। जरा होश में आओ। मेरे नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या उमर, ऐ उमर बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसकुत खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, ठहर जाओ। हजरत उमर मेरे नबी के सामने फिर नीचे हो जाते, सरेंडर हो जाते। वो कहने लगे साहबी बोले आका मेरा हक आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन सहाबी का नाम बताऊं? जी। ये वो सहाबी थे
اگر میرے نبی وضو بناتے تھے نا تو یہ اپنا دامن لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، آقا چند قطرے اس دامن میں پڑ جائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا تھوکتے تھے تو یہ دامن پھیلا لیا کرتے تھے، میرے آقا پسینہ اس کر کے جھاڑتے تھے تو یہ ایسے اپنے سینے پہ لے لیا کرتے تھے۔ سبحان اتنے سچے عاشق ہیں، اور آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں میرا حق آ رہا۔ ان کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک۔ کیا نام تھا بولو؟ عکاشہ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ، میرے نبی نے فرمایا عکاشہ بولو تمہارا کیا حق ہے؟ حضرت عکاشہ بولے میرے نبی کی اتنی طبیعت خراب کہ سنبھل کے بیٹھا تک نہیں جا رہا۔ بولے عکاشہ تمہارا کیا حق ہے؟ حضرت عکاشہ بولے آقا میں اور آپ دونوں ایک جنگ میں جا رہے تھے اور آپ نے اپنے گھوڑے کے جو کوڑا مارا نا، چابک چمڑے کی ہوتی تھی، جی جی، چمڑے کا کوڑا، تیز دوڑے، اتنے میں تیزی سے میرا گھوڑا آ گیا تو وہ چابک آپ کے گھوڑے کے نہیں لگی تھی، میری پیٹھ پہ لگی تھی۔ اللہ، کتنی زور سے لگی ہوگی آقا، میری پیٹھ پہ وہ چابک لگی تھی، وہ کوڑا لگا تھا۔ آقا اس کوڑے کا حق ادا۔ ارے جب اتنا کہا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو اور جلال۔ حضرت علی بولے عکاشہ کیا تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو؟ پوری دنیا بھی اگر آ کر کے میرے آقا کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہے، جب تک علی زندہ ہے تو کوئی پھول کی پتی بھی دشمنی سے نہیں مار سکتا۔ بے شک بے شک۔ علی ابھی زندہ ہے، علی۔ حضرت علی کہتے ہیں عکاشہ پاگل ہو گیا، علی پوری دنیا سے اکیلا لڑ سکتا ہے مگر نبی کے جسم پہ کوڑا آنے نہیں دے گا، مارو ہمت دو۔ میرے نبی نے فرمایا اجلس اجلس اجلس، بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھو، علی بیٹھو، علی بیٹھو۔ میرے نبی کے سامنے علی رونے لگے، آقا کیسے برداشت کریں گے آقا؟ اور عکاشہ سے کہنے لگے عکاشہ تم ہی تو ہو جو نبی کا تھوک لیا کرتے تھے، نبی کا پسینہ لیا کرتے تھے، نبی کا وضو کا پانی بچا ہوا لیا کرتے تھے۔ آج میرے نبی کی طبیعت دیکھو کہ نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو۔ کہا عکاشہ اگر تمہیں کوڑا مارنا ہے تو علی کا جسم حاضر ہے، جتنے چاہو کوڑے مار لو مگر میرے نبی کے جسم پر کوڑا نہ مارو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا، آنسو عکاشہ کی آنکھوں سے بھی نکل رہے، کہنے لگے آقا کیا میں علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں آپ کے بدلے کا تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے نبی بولے نہیں ہو سکتا۔ پیارو دیکھ کے جانا تم کتنے حقوق لے کے جا رہے، ماں کا بھی حق ہے تم پہ، باپ کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی، بچوں، کتنے حقوق ہیں۔ میرے نبی بولے نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور رو رو کے کہنے لگے عکاشہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا مگر میرے نبی نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ میری ایک ایک سانس نبی کے نام ہے، میرا ایک ایک روٹا نبی کے نام ہے۔ عکاشہ تمہیں کوڑے مارنا ہے تو بلال کا جسم حاضر ہے، اس کو جان سے مار دو، اس کا گوشت نوچ کے کتوں کو ڈال دو، اس کی ہڈیوں کا چورا کر دو مگر میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو۔ بلال اس تک نہیں کہے گا عکاشہ نہ مارو، مت مارو۔ عکاشہ کہنے لگے آقا اگر میں بلال کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لیس نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رو رہے، یہ ماجرا کیا گیا، یہ وقت کیا گیا؟ عمر بار بار اٹھنے کو تیار ہے، کاش ابو بکر مجھے تھوڑی اجازت مل جاتی، میں آج عکاشہ کے ٹکڑے کر دیتا۔
علی کہہ رہے ہیں تھوڑی سی اجازت مل جاتی، اوکاشا جیسے اگر 50 بھی آ جاتے تو خدا کی قسم پھر علی کی طاقت دیکھتے، مگر آج نبی کے جسم پہ کوڑا لگے گا، اللہ اللہ صحابہ رو رہے، میرے نبی بولے بلال کوڑا دے دو، کیا کہہ رہے ہیں بلال کوڑا دے دو، اب بلال کیسے ہاتھوں سے کوڑا دے دے، مگر ادھر نبی کا فرمان کا بلال کوڑا دے دو، بلال روتے ہوئے جا کر کے کوڑا دے رہے ہیں، صحابہ کی سسکیاں نکل رہی ہے اور کہہ رہے ہو کاشا مان جاؤ تم پاگل ہو گئے، کیا ہو گئے کاشا مان جاؤ، مگر کاشا کوڑا ہاتھ میں نہیں لیتے اور کہتے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو آپ کے ہاتھ میں آپ کا کوڑا تھا، بلال کا نہیں تھا، اگر میں بلال کے کوڑے سے مور لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے، میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، میرے نبی نے کہا بلال میری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، میری لخت جگر کے گھر چلے جاؤ اور میرا والا کوڑا لے آؤ، بلال روتے ہوئے جا رہے، روتے ہوئے صحابہ بار بار اوکاشا کی طرف دیکھ رہے، مگر منظر ایسا ہو گیا آقا کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، عمر سے بیٹھنا برداشت بڑا مشکل سے برداشت کر رہے تھے حضرت عمر، بار بار تلوار کو نکالے پھر نیام میں، نکالے پھر نیام، نکالے پھر نیام، اور ابو بکر کیا ہو رہا ہے، اوکاشا بھی کیا تھے، کیا ہو گیا، حضرت بلال روتے ہوئے خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ گر گئے، فاطمہ بولی کون ہے، کہا فاطمہ آپ کے در کا غلام بلال ہے، جسے دنیا کالا کہتی تھی، جسے دنیا بچ بچ کے نکلا کرتی تھی، جسے دنیا دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، آج اس آمنہ کے لال نے بلال کو ہلال بنا دیا، کہا بلال آپ کے در کا غلام بلال کا، بلال کیا بات ہے، کہ ابا جان والا کوڑا دے دو، میرے نبی نے کیسی سختیاں برداشت کی، آج یہ بیٹا اپنے باپ کی سننے کو تیار نہیں، یہ بیٹی اپنی ماں کی سننے کو تیار نہیں، میری بہن میرے بھائی سن کے جانا یہ اور آج سے توبہ کر کے جانا، اللہ تعالیٰ اشتیاق مرحوم صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین اللہم میرے نبی کے صدقے میں، ذکر کے صدقے میں مولا ان کی مغفرت فرما دے، آمین اللہم آمین، ان کی بیوی کو صبر، بچوں کو صبر، خاندان والوں کو صبر عطا فرما، آمین اللہم اللہ اللہ، حضرت بلال روتے جا رہے، کہتے جا رہے اپنے ابا جان والا کوڑا دے دو، سیدہ فاطمہ کہنے لگی بلال بات بتاؤ، بات کیا، ماجرا کیا ہے، وہ کہنے لگے چھپانا چاہ کہیں بیٹی کا دل نہ پھٹ جائے، کہ مجھے تو یہ حکم ہوا کوڑا لے آؤں، کہ بلال ذرا سنبھل کے بتاؤ، تمہیں مکے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا، تمہیں گرم گرم لوہے پر لٹایا جا رہا تھا، تمہیں لوہے کے کانٹے بنا کر کے اس پہ لٹا کر کے سینے پہ پتھر رکھ کے امیہ دھن چلا رہا تھا، مگر تب بھی تم احد آج اور نبی کا نعرہ لگا کے مسکرا کے کلمہ پڑھ رہے تھے، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے بلال بولو، جب تمہاری زبان پر گرم گرم لوہا رکھا جا رہا تھا کہ تم اس سے محمد کا نام مت لو، مگر پھر بھی مسکرا کے میرے بابا جانی کا نام لے رہے تھے، آج تم رو کیوں رہے، ذرا بولو بتاؤ بات کیا ہے، حضرت بلال نے پورا واقعہ بتا دیا، خاتون جنت، بیٹی کا دل ویسے بھی کمزور ہوتا ہے، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہا ٹھیک ہے، کہا میرے علی نہیں ہے وہاں پہ،
کہا علی ہیں، کہا ان کے سامنے بھی، کہا خاتون جنت میرے نبی بھی وہیں موجود ہے، ورنہ علی تو پوری دنیا سے، اللہ نے تمہارے شوہر کو شیر خدا بنایا، باب خیبر ایک ہاتھ سے ڈھال بنا کے لڑنے والے علی، اس کا نام علی، پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، نبی پہ چھینٹ آنے نہیں دے سکتے، مگر کیا کرے آقا سامنے اللہ اللہ فاطمہ کائن الحسن والحسین، حسن اور حسین کہاں ہیں؟ ادھر آؤ، دونوں بچے، امی جان چھوٹے چھوٹے بچے اتنے خوبصورت سید زادے تھے، اتنے پیارے، ہاتھ لگاؤ تو میل جیسے میلے ہو جائے، اتنے پیارے بچے، اتنے خوبصورت، اللہ اللہ۔ فاطمہ نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد کہا بیٹا جاؤ اپنے نانا پہ قربان ہو جانا، اوکاشا کوڑا مارنے کے لیے تیار ہے، دونوں بچے کوڑا کھا لے۔ حسین بولے امی جان ہمیں جانے دو، ہم دیکھیں گے کون ہے جو نانا کے کوڑا مارے گا۔ حضرت بلال بغل میں کوڑا دبا لیا، حسن حسین کو دونوں کو پکڑ لیا، چلتے چلے جا رہے، چلتے چلے جا رہے، جیسے ہی نانا جان اتنی دور سے دکھے، حسین نے بلال سے ہاتھ چھڑا لیا اور چھڑا کر کے جا کے نانا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا جان بتا دو، آج ہم نے امی جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میری امی نے کہہ دیا نانا پہ قربان ہو جانا، کون ہے اوکاشا، کس کا نام ہے، کون کوڑا مارنا چاہتا ہے، ذرا میرے سامنے آئے نانا جان، میں آج آپ پہ قربان ہونے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بچوں کا چپٹنا اور رونا دیکھ کر کے صحابہ کی ہچکیاں بند گئیں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، میرے نبی نے فرمایا علی دونوں بچوں کو پکڑ لو، علی دونوں بچوں کو لے لو۔ حضرت علی نے بچوں کو پکڑا، کہا ابا جان ہمیں چھوڑ دو، آج امی جان نے رو کے کہا تھا بیٹا اپنے نانا پہ قربان ہو جانا، ہم دیکھیں گے کون کتنا طاقتور کا، بیٹا تمہارا باپ اکیلا کافی ہے، مگر مشیت الہی کیا ہے آگے ذرا دیکھو کیا ہوتا۔ حضرت علی بچوں کو پکڑ رہے، بچے چھٹ رہے، کہہ رہے ابا جان چھوڑ دو، ابا جان چھوڑ دو، میں نانا کے پاس جانے دو۔ دونوں بچے حسن حسین چھٹ کر کے پھر نانا کے گردن پہ لٹک جاتے، کہتے نانا جان 3 دن سے ہم نے نہیں دیکھا، طبیعت ناساز ہے، میرے نبی کی طبیعت بگڑنے لگی، قبلہ کالی پکڑ لو۔ علی نے دوڑ کر کے دونوں بچوں کو پکڑا اور قبلہ اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ میرے نبی نے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی، آج ہم ہنسی مذاق ٹھٹھے ٹٹکھیلیاں کھیلنے لگتے ہیں۔ ارے اس ماں سے پوچھو آج کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو اسے نیند نہیں آتی، بیٹا بھی 5 منٹ رک کے پلائیو، 5 منٹ رک کے ایک طرف ہٹ جاؤ، 5 منٹ رک کے پلائیو، میں خود روک لوں گا ان کو پلوا دوں گا، 5 منٹ رک جاؤ بس۔ اللہ سیدہ زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کربلا کے میدان میں تلواریں دے دی تھی۔ ارے 10-11 سال کا بچہ کیا جانے یار، کہا بیٹا مجھے معلوم ہے تم کچھ کر نہیں سکتے، کرنے کا معاملہ ہوتا تو میرا حسین اکیلے ہی کافی تھا، مگر جاؤ بیٹا تمہاری ماں کو تسلی ہو جائے گی، میرے لال بھی اسلام کا جو پودا اس کی جڑوں میں میرے لالوں کا بھی خون لگ گیا، جاؤ اپنے ماما پر دین کی خاطر قربان ہو جاؤ۔ دونوں بچوں نے چھوٹی چھوٹی تلواریں لی، میدان میں آ کر کے شہید ہو جاتے۔ 6 مہینے کا بچہ حضرت علی اصغر گرم تپتی ہوئی ریت میں، آج ہمارے لیے کرسی ہے، تقریر کر رہے تو کرسی ہے، اچھا بیڈ پڑا ہوا، اچھا کھانا، چائے، ناشتہ، ساری چیزیں، وہ لوگ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اسلام ایسے ہم تک پہنچا، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 6 مہینے کا بچہ،
ماں نے کچھ کھایا نہیں تو ماں کا دودھ خشک ہو گیا، کچھ کھایا نہیں۔ اپنی نند کو، حسین کی بیوی نے حسین کی بہن کو کہا زینب ادھر آؤ، دیکھیو دودھ نہیں آ رہا، بچہ میرا بھوکا پیاسا ہے۔ پھپھو نے اپنے لال کو لیا مگر ہونٹوں پہ کپی جم گئی تھی۔ اللہ حسین کے پاس لے کر آئی، ظالموں کو رحم نہیں آیا، انہوں نے تیر چلایا یہاں سے چیرتے ہوئے حسین کے بازو میں پیوست ہوئے۔ نہ بستر ہے نہ چادر ہے، وہ سید سادے تھے، سید سادے۔ آج اتنی پیڑھیوں کے بعد، اتنی پیڑھیوں کے 42-43 پیڑھیوں کے بعد ہم سید ہیں، تو یہ علماء جن کے سینے میں قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یہ ہمارے ہاتھ چوم رہے، تم یہ ہمارے ہاتھ چوم۔ وہ تو ڈائریکٹ، بالکل ڈائریکٹ حسین کے بیٹے، حسین کے بیٹے ڈائریکٹ ہمارے لیے اتنا اہتمام کہ ہم وہاں لینے پہنچ جائے، بیچارے وہاں لینے پہنچ گئے میری گاڑی کو، وہاں پہنچ گئے لینے، اور ہوا نہ چادر ہے نہ کوئی پانی ہے نہ لقمہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، ریت، اور اتنی گرم ریت، نہ وہاں پہ پیڑ نہ پودا، کچھ بھی نہیں۔ وہاں ٹیلے پہ حضرت علی اصغر شہید ہوئے لیٹے، ریت نے آ کر کے درادر سے کچھ ڈھپ لیا۔ حضرت سکینہ 7 سال کی بچی، بچیوں کو اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پھپھو میرے بھیا کا، میرے بھیا کا، لادے پھرتی تھی بھیا کا، بھیا کا، ڈھونڈتی پھر رہی ریت میں ڈھونڈ۔ جب دیکھا تو وہ سید زادہ، بالکل سید زادہ، جس کی رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود تھا، وہ تپتی ہوئی ریت میں لیٹے ہوئے، ایسے اسلام ہم تک پہنچا۔ حضرت امام حسن حسین کہہ رہے ہیں ابا جان ہمیں چھوڑ دو، ہمارے ہوتے ہوئے نانا کے کوڑا لگے گا، بیٹا تمہارا باپ کافی ہے مگر مشیت دیکھو کیا۔ میرے نبی نے کہا بلال کوڑا دے دو، حضرت بلال نے کوڑا دیا، اور جیسے ہی کوڑا دیا گیا، اللہ اللہ کوڑا دیا گیا، میرے نبی نے کہا کاشا کوڑا مارو میرا جسم حاضر ہے۔ صحابہ کہہ رہے مولا کوڑا لگنے سے پہلے پہلے ہماری روح نکل جائے، مولا ہم کون سی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آقا کے کوڑا لگا، مولا ہم اندھے ہو جائے، ہماری آنکھیں پھوٹ جائے۔ اللہ اللہ ذرا ان کا ایمان تو دیکھو، صحابہ رو رہے ہو، کاشا سے کا کوڑا مارو، او کاشا کہنے لگے جس وقت آپ کا کوڑا میرے جسم پہ لگا تھا تو میں جبہ نہیں پہنے تھا، کرتا نہیں پہنے تھا، قمیص نہیں پہنے تھا، یہاں سے تہمت باندھے ہوئے تھا، ایک چادر ادھر پڑی تھی، آقا ننگا جسم تھا میرا، اور آپ یہ نورانی چادر اوڑے ہوئے، آقا اگر اسی چادر کے اوپر سے مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ آمنہ کے لال نے اپنی چادر اتار کے رکھ دی، میرے نبی کا گورا گورا جسم دکھا، میرے نبی کا نورانی جسم دکھا، میرے نبی کا خوبصورت جسم دکھا۔ صحابہ کہہ رہے ہو کاشا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، ارے تمہیں ابھی کیا ہوتا تب تم کیا کر رہے ہو؟ او کاشا مان جاؤ۔ حضرت علی پھر کہہ رہے ہو کاشا میرے مان لو، یا اللہ دعا کر رہے صحابہ مولا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ میرے نبی نے چادر اتار کے رکھ دی۔ او بچیوں 11 12 15 سال کی بچیوں، تمہاری ماں تم سے کچھ کہتی ہے تم کہنا نہیں مانتی، میری اسلامی بہن میری شہزادی، آج کے بعد تم ماں کا کہنا مت ٹالنا، آج کے بعد تم ماں کی طرف کو آنکھیں مت نکالنا۔ اللہ اللہ میرے نبی نے چادر اتار کے رکھ دی، کلو کاشا کوڑا مارو، حضرت کاشا نے کہا آقا جس وقت میرا کوڑا، جس وقت میرے کوڑا لگا تھا آپ کا کوڑا، تو میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے، آقا اگر ایسے ہی کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟
میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے اپنا چہرہ گھما لیا اور عکاشہ کی طرف کو پیٹ کر دی. جیسے ہی عکاشہ کی طرف کو پیٹ کی ہے میرے نبی کی مہر نبوت دکھائی دے گئی جس پہ کلمہ شریف لکھا ہوا تھا. یہاں پر مہر نبوت تھی, نبوت کی مہر تھی اور اس پہ کلمہ شریف لکھا ہوا تھا. عکاشہ کی جب اس پہ نظر پڑی آگے بڑھے, کوڑا نہیں مارا, اس کو چوم لیا, بوسہ دے دیا اور نبی کے قدموں پر آ گئے اور مچل کے کہنے لگے آقا معاف کر دیا جائے. تمام صحابہ کی طرف کو حضرت عکاشہ کہنے لگے اے عکاشہ تم سمجھ رہے تھے, اے ابو عکاشہ کہنے لگے اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا, نہیں نہیں. اے عمر تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا, نہیں نہیں. اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا, نہیں نہیں. اے بلال تم سمجھ رہے تھے میں حسن و حسین کے کوڑا مار لوں گا, نہیں نہیں. خدا کی قسم نبی کے نام پر میری جان قربان, نبی کے نام پر میری ماں قربان, نبی کے نام پر میرا باپ قربان, میرا تن تن من سب کچھ قربان. میں کوڑا مارنے کے لیے نہیں, میں نے دعا کی تھی مولا اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دیکھوں اور بوسہ دے لوں. آج وہی دعا قبول ہو رہی تھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس پیارو, اللہ اکبر. آج کے بعد میں نے کوئی کمی یہ نہیں رکھی ہے کہ صاحب یہ گھریلو پروگرام ہے یا یہ ہے, سمجھے, یہ آپ کی محبتیں ہیں, آپ کی الفتیں ہیں. اور اس گھر سے مجھے ویسے بھی جب بھی پروگرام ہوتا, جب وہ اشفاق صاحب تھے مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تب وہ بلایا کرتے تھے. آج ان کی روح یہی ہوگی, کتنی خوش ہوتی ہوگی. یہ علماء کی محبت. آج ان کے بچے محمد دانش اور بچوں کا نام مجھے بھی یاد نہیں ہے, محمد نفیس ہے, محمد انیس ہے نہیں, اور محمد قاسم ہیں. 4 بیٹے ہیں, 5 بیٹے ہیں محسن, اور بیٹیاں کیا ہیں؟ اللہ اکبر. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے.